वो खूबसूरत बेइंतहा थी, ऊपर से ज़िद्दी। उसका हर अंदाज़ ही आशिर को उसके करीब खींच रहा था। वो उसके नज़दीक हो भी रहा था तो वो गहरी नींद में थी। नींद हराम करने का मज़ा आएगा। वो धीरे से उसकी कमर को करीब करता हुआ उसकी गर्दन पे झुका तो एक नरम लम्स उसे बख्शा और दिल में अजीब सी गुदगुदी हुई थी और दिल मज़ीद शरारतों पे आमादा भी हुआ। उसकी गर्दन पे धीरे धीरे लम्स बखेरता वो अगले पल उसकी गर्दन को अपने लबों में रख के दबाया तो वो कसमसा के उसकी तरफ रुख फेर गई थी और नींद में ही उसे हाँ करते दोबारा सो गई। आशिर के जवान जज्बात ने अंगड़ाई ली थी। उसकी इस कदर नज़दीकी वो सहन कैसे कर पाता, खुद को कैसे रोक पाता। वो उसके सीने पे मदहम सांसें छोड़ रही थी। आशिर ने अपनी आंखें सख्ती से मींच ली थी। उफ, ये पहरेदारी खुद पे कैसे लगाए। इस लड़की के लिए दिल तो किया, जान भी गंवाए। वो उसके गिर्द बाहों का हार बनाता हुआ मजीद कस के पींच गया था और उसके नर्म और नाजुक धड़कनों को अपनी सख्त चटानी सीने में मस होता हुआ महसूस करते वो उसकी गर्दन पे झुका था। सांसों के ज़ेर बम ने अजीब सी खलबली मचाई तो हीर की एकदम आंख खुल गई थी और उसने अपने आप को आशिर के हिसार में पाया तो बेयकीन सी हुई थी। बहुत बुरी तरह से पैनिक होते उसने खुद को आशिर से छुड़वाने की कोशिश की थी। गिरफ्त से छुड़ाना चाहा था लेकिन उसकी हल्की गिरफ्त से भी वो ना निकल सकी थी। उफ, छोड़ो मुझे, सांस नहीं आ रहा। वो उसे पीछे धकेलती हुई बुरी तरह से हकला गई थी। क्यों? दूर होने के लिए तो निकाह नहीं किया ना तुमसे, अब बीवी हो मेरी, तो तुम्हें छूने का तो तुम्हारे जिस्म की गहराइयों में उतरने का तो अब मेरा पूरा हक है। वो उसके सर्दगी में से गिराता हुआ उस पर साया फगन हुआ था और हीर ने उसके सीने पे हाथ से दबाव डालते हुए जोर से पुश करना चाहा था लेकिन अगले ही लम्हे आशिर ने उसके दोनों कलाइयों को जकड़ते अतराफ में पिन किया था। क्यों इतनी पैनिक हो रही हो? जब ऐसे पैनिक होती हो तब मेरे अंदर का खून जोश मारने लगता है। वो जरा सा उसके चेहरे पे झुकता उसके नर्म और नाजुक गाल लबों को रखता हुआ मजीद गुस्सा दिला रहा था। पीछे हटो, खबरदार जो मुझे छुआ तो जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। बुरो हंसते होते हुए बोली थे। अभी तक तुम ये डायलॉग बोल रही हो? हैरत है मेरे बच्चे की माँ बनने वाली और फिर भी मुझे धमकियाँ। छुआ भी तो जान ले लूंगी। न बच्चा मेरे छूने के बगैर ही आ रहा है। वो उसकी नाक के साथ नाक मस करता हुआ उसके ठंडे पसीने निकलवा रहा था। बस बच्चा आ रहा है ना, वो भी मेरी बेहोशी का नजायज़ फायदा उठाया तुमने। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें होशो हवास में नज़दीक आने दूंगी? वो उसे जोश दिला गई थी। वो नाक फुला के बोली थी, चलो अब होशो हवास में छू लेता हूँ। वो धीरे धीरे उसके लबों के करीब होता हुआ झुका और उसके बालाई लबों को अपने होंठों में रखता हुआ दबा के हल्का सा खींचा तो उसकी आंखों में आंखें गाड़ता हुआ उसे चैलेंजिंग अंदाज में देखता हैरत की अथाह गहराइयों में धकेल गया था। अब तो वो कुछ भी बोल नहीं पाई। क्या हुआ, कैसा लगा पहला डोज? वो उसके नरम लबों को मजीद अपने होंठों में लेना चाह रहा था लेकिन फिलहाल खुद पे काबू पा गया था। वो बेतहाशा गुस्सा हो रही थी। आशिर एकदम पीछे होता तकिए पे गिरा था और अब अगर तुमने मजीद कोई ऐसी वाहियात हरकत की तो मैं उसके ऊपर चढ़कर दौड़ी थी और आशिर उसे खींचकर अपने ऊपर ही बैठा और दोनों अतराफ में उसकी टांगें रखता हुआ उसको अपने ऊपर खींच गया था। वह मुश्किल खुद को संभाल पाई थी जबकि वो उसको अपने सीने से जोर लगाए उसे आंखें छोटी करते देखते अब की बार पूरी कुव्वत से उसके लबों को अपनी दस्तरस में ले गया था। वो उसको छुड़ाने के चक्कर में उसके होंठों पे काट गई थी जिसपे आशिर के खून ने मजीद जोश मारा था और वो मजीद बेदर्दी से उसकी सांसें रोक गया था। वो बेहाल हुई तो झटके से उसे तकिए पे गिराया और खुद पे काबू रखो वरना मेरा दिमाग फिरा ना तो जो सब बेहोशी में किया था ना वो तुम्हारे साथ होशो हवास में भी करूँगा। इतने जारहाना अंदाज में करूँगा कि इस रात को तो जिस्म पे एक निशान नहीं बना था, आज जिस्म का कोई हिस्सा निशान के बगैर नहीं छूटेगा। वो उसे धमकी दे गया था और उसे इस कदर धमका चुका था कि वो होठ भी देखती रह गई थी और दांत पीसता हुआ बोला था। बाथरूम में बंद हुआ जबकि वो गुस्से के साथ आंखों में आंसू भी भर लाई। वलीमे की तकरीब बहुत ही शानदार अंदाज में हुई थी। दादा जान ने सबसे इन्हें मुतारिफ करवाया। दोनों की जोड़ी की तारीफ भी हुई थी तो बहुत सी नज़रों में हसद भी पनपने लगा था। हीर कल की बनिस्बत आज खुश थी क्योंकि दिन को आशिर ने उसे ऑफिस में सबके सामने CEO के तौर पर मुतारिफ करवाया था और फिर दादा जान के सामने ये एतराफ़ किया था कि वो ये सीट छोड़ आया और हीर को देना चाहता है। उन्हें इस बात पे सख्त एतराज़ तो हुआ लेकिन आशिर ने उन्हें मुतमिन कर दिया था। वो तो जैसे हवाओं में उड़ने लगी थी। रोज़ ऑफिस जाती, बहुत सारे आर्डर्स पास कर रही थी
اور بہت سی ڈیلز بھی کر چکی تھی جس سے کمپنی کو بہت فائدہ ہونے والا تھا، اور پھر یہ سب وہ دادا جان کو دکھا کے داد وصول کرنے والی تھی۔ ان کی شادی کو 2 ہفتے ہونے کو آئے تھے اور دوسری طرف عاصم اور میرب کی شادی کی بھی تیاریاں شروع ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے عاشر کا دھیان آفس کی جانب سے تھوڑا ہٹ گیا تھا۔ تو ہیر کو بہت کچھ جاننے کا موقع مل گیا۔ وہ سب کچھ جان گئی تھی کہ اس کے ہاتھ ایک فائل لگی تھی جس میں وہ سب ایک ڈیٹیلز تھی۔ وہ تو کبھی او بنی ہی نہیں۔ عاشر 2 ہفتے میں اس سے جھوٹ بولتا آیا تھا اور اسے الو بنا رہا تھا۔ میم سر، عاشر رحمان صاحب نے اچانک اندر آتے ہوئے پوچھا تھا۔ کیوں، کیا کام ہے؟ ان سے ہیر کا انداز بہت تیکھا تھا۔ جی وہ مسٹر جبار کا فون آیا ہے، وہ آج میٹنگ کرنا چاہتے ہیں نئے پروجیکٹ کے حوالے سے۔ تو سر عاشر کہاں ہے میٹنگ؟ ہیر نے دانت کچکچا کر پوچھا۔ میم وہ سر عاشر، مسٹر رحمان CEO میں ہوں یا عاشر؟ وہ غصے سے کھڑی ہوتی ہوئی پوچھنے میم آپ، وہ گڑبڑا گیا تھا تو پھر جتنا پوچھا جائے اتنا جواب دو۔ اس سے مسٹر جبار کا نمبر اور ایڈریس لیتی ہوئی وہاں سے نکلی اور مسٹر عاشر، ہاں تم نے مجھے دھوکہ دیا، مجھے نکلی CEO بنایا اور اب دیکھو میں کیا کرتی ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ بہت غصے سے نکلی تھی۔ مسٹر رحمان نے ایک بار پھر کوشش کی تھی کہ عاشر کا نمبر ڈائل کیا، وہ جو ابھی بھی عاصم کی سیج سے چبا کے باہر نکلا تھا کہ اس کے نمبر پر مسٹر رحمان کی کال آنے لگی تھی اور اس کا موبائل وائبریشن پہ تھا، جو اسے اتنی دیر سے پتہ ہی نہیں چلا۔ یس مسٹر رحمان، جو حشاش بشاش ان کی بات سننے لگا تھا اور اس کی ساری بات سنتا ایک دم سے پریشان ہوا تھا۔ آپ نے اسے بتایا کیوں؟ وہ ایک دم ہائپر ہوا تھا۔ سر وہ بہت غصہ کر رہی تھی۔ رحمان صاحب تو برے پھنسے تھے۔ وہ اس ہوٹل کا ایڈریس لیتا ہوا عاصم کو مختصر ساری بات بتاتا وہاں سے نکلا تھا۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ فل رکھی ہوئی تھی اور آئی ایم سوری ہیران، اگر تمہیں کچھ بھی ہوا تو تمہارا گلہ میں نے اپنے ہاتھوں سے گھونٹوں گا۔ وہ دل ہی دل میں اسے مخاطب ہوتا، یس مسٹر جبار خان، کمپنی کی CEO میں ہوں ہیر خان، اور سب پروجیکٹس کی ہیڈ بھی میں ہوں۔ آئندہ جو بھی بات ہوگی آپ مجھ سے کریں گے۔ تو وہ جیسے ہی اسے وہاں حکم دینے کو بیٹھی تھی، مسٹر جبار نے اس کے سر سے پیر تک گہری نگاہوں سے دیکھا تھا، لیکن اس وقت ہیر اتنے غصے میں تھی کہ اس کی نگاہوں تک کو نہ سمجھ پا رہی تھی۔ موسٹ ویلکم مس ہیر، ہمیں خوشی ہوگی آپ کے ساتھ کام کر کے، بلکہ ایک خوبصورت CEO کے ساتھ وقت گزار کے، تو میرا مطلب پروجیکٹ پہ ایک ساتھ کام کر کے، تو مل کے کام کرنے کے لیے کافی فائدہ ہوگا ہم دونوں کو۔ وہ ذرا سا آگے کو جھکا تھا، اور ویسے اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میرے ساتھ چل کے میرے لیپ ٹاپ پہ پروجیکٹ کی ڈیٹیلز دیکھ لیتے ہیں۔ مسٹر جبار نے اس کی خوبصورتی کو جلد از جلد کیش کروانا چاہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی خوبصورت حسینہ اب تک عاشر خان نے کہاں چھپا کے رکھی تھی۔ شور مسٹر جبار، لیٹس کم۔ وہ بھی پورے اعتماد کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی اور مسٹر جبار کے ساتھ ان کے روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ ایک لگژری روم تھا۔ وہاں جا کے ایک پل کو ہیر کو گھبراہٹ سی ہوئی تھی اور اگلے ہی لمحے وہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ مسٹر جبار کو دیکھنے لگی تھی۔ مسٹر جبار، دکھائیے مجھے پروجیکٹ کی ڈیٹیلز۔ ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے، پہلے یہ بتائیں کہ کیا لیں گی، ٹھنڈا یا گرم؟ وہ اپنی شرٹ کے بٹن ایک ایک کر کے کھولتا ہوا ہیر کو الجھا گیا تھا۔ کیا مطلب؟ اور یہ شرٹ کے بٹن کیوں کھول رہے ہیں؟ وہ اس کی جانب بڑھا تھا، وہ سینے پہ ہاتھ باندھے ماتھے پہ بال ڈالے پوچھ ہی رہی تھی، آپ اتنی بچی بھی نہیں کہ ایک روم میں ایک مرد کے ساتھ موجود ہو اور یہ تک نہیں پتا کہ شرٹ کیوں اتار رہا ہوں؟ وہ اپنی شرٹ اتار کے دور اچھال کیا تھا۔ یہ دیکھو میری مضبوط باڈی، یقین کرو انجوائے کرو گی۔ لیٹس ہیو سم فن۔ وہ اسے انگلیوں کے اشارے سے اپنے پاس بلا رہا تھا اور ہیر کے دماغ میں عجیب سی گھبراہٹ بڑھنے لگی تھی۔ بہت جوانی ابل کے باہر آ رہی ہے تو ماں کو بولو کہیں اچھا رشتہ دیکھ کر شادی کر دے، وہ لٹ مارنے والے انداز میں بولی تھی۔ دروازے کی جانب بڑھی مسٹر جبار نے ایک ہی جست سے اسے جا لیا تھا اور دیوار کے ساتھ زور سے پٹخا۔ ہیر کی کمر میں درد کی شدید لہر اٹھی۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹچ می۔ ہیر کا ہاتھ اٹھا تھا اور مسٹر جبار کے چہرے پہ پڑا تھا، جس سے مسٹر جبار مزید غصے میں آ گیا تھا اور ہیر کو بدلے میں ایک تھپڑ جڑ دیا تھا۔ ہیر لڑکھڑا کے پاس پڑے سینٹر ٹیبل پہ جا گری تھی۔ ساتھ شکر تھا کہ سر ٹیبل سے لگنے سے بچ گیا تھا، لیکن ہلکی ٹکر لینے سے اس کا دماغ تو ایک دم سے سن ہی پڑ گیا تھا۔ تیری اتنی جرأت تو جبار ملک پہ ہاتھ اٹھائے، جبار ملک پہ ہاتھ نہ توڑ دے؟ وہ پھنکارا تھا۔ تو ہے کون؟ تیری اوقات کیا ہے؟ وہ مسلسل اسے جھنجھوڑ رہا تھا کہ ہیر نے ایک دم سے اس کو پوری قوت سے دھکا دیا تھا اور دروازے کی جانب بھاگی تھی کہ دروازہ کھلتے ہی سامنے عاشر کھڑا دکھائی دیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ہیر کی جان میں جان آئی تھی۔ عاشر!
वो उसे आंखों ही आंखों में देखते हुए शुक्र का कलमा पढ़ रही थी, जबकि अगले ही लम्हे वो कमरे में घुस गया था। जबार मलक को मारता चला गया था। तेरी जुर्रत कैसी हुई मेरी बीवी की तरफ आंख उठा के देखने की? छोड़ो मुझे, वो अपनी मर्जी से आई थी, मैंने नहीं बुलाया था। मलक जबार की बात पे आशिर की बातचीत तन गई थी और उसने इस कदर शिद्दत से उसे मारा कि उसके उसके जबड़ों से खून आ गया और वो बेहोश हो गया। पलट के हीर को देखा और उसकी सख्त खुसीली आंखों से वो गायब होते हुए पीछे हटी थी कि आशिर ने उसे कलाइयों से दबोचते हुए अपने साथ घसीटने वाले अंदाज में लेके चलेगी। वो खींची चलेगी। आशिर सुनो प्लीज मेरी बात। वो उसको रोकने की कोशिश करते हुए हलकान हो गई थी, लेकिन वो उसे लिए होटल से बाहर निकला था और सीधा उसे ले जाते गाड़ी की पैसेंजर सीट पे पटका था। वो खुद ड्राइविंग सीट पे आया था और अब जिस स्पीड से वो गाड़ी आई थी उससे दुगनी स्पीड से वो वापस जा रही थी। रास्ते पे कम थे हीर ने दहल के उसे देखा था और फिर विंड स्क्रीन पे 2 जगह गाड़ी का एक्सीडेंट होते हुए बचा था। हीर की चीखें बुलंद हुई थी, जबकि आशिर को वो रह रह के यही एक बात गुस्सा दिला रही थी कि वो कैसे उस बेगैरत मर्द के साथ चली गई। उसे लिए सीधा फार्म हाउस दाखिल हुआ था और उसे जो सजा देने वाला था वो हवेली नहीं ले के जा सकता था, इसलिए आज की रात वो उसे फार्म हाउस में ही कैद करके सजा देने वाला था। हीर ने मलक जब्बार तक पहुंचकर उस पठान के खून को ललकारा था। अब वो कहाँ रुकने वाला था? तुम छोड़ो मुझे, गलत कर रहे हो। उसे कमरे में ले जाता हुआ बिस्तर पर पटक गया था। इतना बड़ा फार्म हाउस और खामोशी में डूबा हुआ था कि वो बहुत बुरी तरह से सहम गई थी जब अगले पल आशिर ने उसे दोनों टांगों से पकड़ के बिस्तर पे ही बेकाबू कर दिया था। आशिर प्लीज, वो सहम की थी। क्यों गई थी उस कमीने से मिलने के लिए? आखिर क्या चाहती हो तुम? तुम्हें अपनी नस्बानियत और अपनी इज्जत का भी कोई ख्याल नहीं है? वो गुस्से से दबा दबा चिल्लाया था। वो रो रही थी। पहली बार आशिर ने उसे यूं रोते देखा था कि एकदम से उसका दिल पसीज गया था। तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझे CEO नहीं बनाया। मुझे गुस्सा आया और मैं वो भी उसे साफ साफ वजह बता गई थी। और तुमने जो झूठ बोले मुझसे, उनका क्या? वो उसके दोनों हाथों की उंगलियां उलझाए अब की बार गंभीर लहजे में बोला था। कौन सा झूठ? वो एकदम से बौखला के थी। आशिर ने वो मुश्किल खुद पे जब्त पाते हुए खुद भी सख्त कहने से बाज रखा था और बहुत खामोशी से पीछे हट गया था। वो नहीं चाहता था कि गुस्से में वो उसे कोई चोट पहुंचाए कि उसके पीछे हटते ही वो अपनी कलाइयां सिलाने उसे देखने लगी थी। मुझे पता है कि तुमने ये निकाह सिर्फ बच्चे की खातिर किया है और अब भी तुम्हारी फिक्र तुम्हारे बच्चे की वजह से ही है कि उसे कुछ ना हो जाए। फिक्र नहीं करूं, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। वो न जाने ये अल्फाज कहते क्यों अफसरदा हो रही थी। सही कहा तुमने, मुझे मेरे होने वाले बच्चे की बहुत ज़्यादा परवाह है और फिक्र भी है। वो उसे एकदम वापस पीछे तक ये पे गिरा गया था और जैसे उसका अंदाज फिर से बदला था। अगले लम्हे वो उसकी कमीज को ऊपर की तरफ सिरका गया था। और ये क्या कर रहे हो? वो घबराई थी। क्या कर रहे हो? जबकि वो धीरे से झुकता हुआ अपने लबों का लम्स उसके नर्म मुलायम पेट पे बिखेरता हुआ उसकी सांखें गहरी कर गया था। मुश्किल होंठों के किनारे को वो अपने दांतों के नीचे दबाते हुए अपनी सिसकी का गला घूंटा था। वो जिस तरह से लबों का लम्स अपनी बियर्ड को उसके पेट पर रगड़ रहा था, अजीब सी फीलिंग ने हीर को घेर लिया था। वो किसी और जगह अपना लम्स नहीं बढ़ा रहा था, सिर्फ उसके पेट पे ही महदूद था और उसने अपनी हद नहीं तोड़ी थी। और न जाने क्यों हीर का जी चाहा कि वो अपनी हर हद तोड़कर उस रूह में समा जाए। धीरे से ऊपर होता हुआ वो उसके चेहरे पे झुका था और पहले अपनी गुर्बत के रंग देख सकता था जो शदीद तलब इख्तियार कर चुकी थी। मैंने सिर्फ अपने बच्चे को प्यार किया है, ये समझाने के लिए कि वो वाकई ही मुझे मेरा सब कुछ है और तुम सिर्फ एक ही जिसे एक कंपनी की CEO बनना है। तो ठीक है, ये वादा है मेरा। ठीक 9 माह बाद तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। वो उसके कान के पास झुका। हमारे बच्चे की कसम। वो उसके कान की लू को काट गया था तो वो सिसकी थी, लेकिन वो रात दोनों एक दूसरे के पास होते भी दूर रहे थे। दुल्हन बनी मीरब इस वक्त आसिम के हवासों पे मुकम्मल छाई हुई थी और मुंह दिखाई की रस्म में सोने के कंगन देखकर वो दंगी रह गई थी। शाह जी, ये तो उसे समझ ना आया कि वो क्या जवाब दे। क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा गिफ्ट? वो जो उसका दुपट्टा बहुत धीरे से उतार के एक तरफ रखता हुआ गंभीर लहजे में पूछ रहा था। अच्छा, आप जानते हैं ये मुझे किस कदर अच्छे लगे हैं, लेकिन ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव थे ना। फिर कैसे? वो फिक्रमंदी से पूछने लगी थी। कीमत की फिक्र मत करो, तुम्हारा शोहर इस काबिल है कि अपनी बीवी की हर छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी कर सके। वो उसे एक दिन ऊपर
اوپر گراتا ہوا محمود لہجے میں بولا تھا۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ ایک دم سے اس کے اوپر برے طریقے سے گری تو پریشان ہوئی تھی۔ نہیں بالکل ٹھیک نہیں، اپنی محبت کی بارش میں بھی بھگو کے ٹھیک کر دو۔ وہ اس کو اپنے اوپر مکمل گرا کے اس کے چہرے کے نئے نقوش میں کھونے لگا تھا اور اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے وہ اس کی جری اتارتا ہوا اس کے مزید قریب ہوا تھا اور ایک طرف رکھ رہا تھا۔ اس کے لبوں پہ جسارت کرنے لگا تھا۔ وہ شرمائے ہوئے اس کی گردن میں منہ چھپا گئی تھی۔ یار آج تو ایسے مت کرو، بہت انتظار کیا ان لمحوں کا، اب پاس آؤ میرے۔ وہ اس کی کمر کو دونوں مٹھیوں میں جکڑ گیا تھا اور تو وہ سسکتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی تھی۔ جب اگلے ہی پل عاصم نے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا، وہ سسکی بھر گئی تھی، پر آج کی رات وہ عاصم نے اس کی سسکیوں کی پرواہ نہ کی اور اسے بے حاوی ہوتا ہوا چلا گیا تھا اور پورے شدمات سے اپنا حق لے گیا۔ صبح کے ملگجے اندھیرے میں جب کانوں میں فجر کی اذان گونجی تو وہ کسمسا کے عاصم کے سینے سے سر اٹھاتے ہوئے اس کے پیٹ والی گال پہ نرمی سے بوسوں کی بچھاڑ کر گئی تھی اور چہرے کو ایک دم مسکان پہ چھوا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ شاور لے کے سوئے ہوئے تھے اور گہری نیند میں عاصم کو اس نے بیدار کر دیا تھا۔ وہ اس کی جانب کروٹ لیتا ہوا اسے اپنے حصار میں قید کر کے تھا۔ شاہ جی اٹھے نا، فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ اسے جگا کے ایک اچھی بیوی ہونے کا فرض ادا کر رہی تھی اور عاصم نے کسمسا کے اسے مزید اپنی باہوں میں جکڑا تھا اور اپنے ہاتھوں کو اس کے جسم کے نشیب و فراز میں الجھانے لگا تھا۔ اسے واپس والی پوزیشن میں آتا دیکھ کر میرم گھبرا گئی تھی۔ پلیز شاہ جی اٹھ جائیں، وقت نکل جانا ہے۔ وہ روحاں سے ہوتے ہوئے بولی تھی، پہلے مجھے کس کرو وہ میرے چہرے پہ، پھر دونوں ایک ساتھ نماز ادا کریں گے نا۔ آج تو میری امامت میں نماز ادا کرنا۔ وہ اس کے پیشانی پہ لب رکھتا ہوا اس کے چہرہ خود پہ گرائے ہوئے اسے آرڈر دے رہا تھا اور میرے اپنے نم آنکھوں سے مسکرا کے اس شخص کو دیکھا تھا اور دھیرے سے جھک کے اس کے پورے چہرے پہ باری باری بوسوں کی بچھاڑ کر دی تھی تو وہ بے چین ہوتا ہوا ایک دم اسے نیچے گراتا ہوا بدلے میں اس کے لبوں پہ جھکتا ہوا اسے مکمل اپنی دسترس میں لیتا ہوا اپنی تشنگی مٹاتا اسے بے حال کر گیا تھا۔ اٹھ جاؤ اس سے پہلے کہ ساری حدیں پار کر جاؤ۔ وہ پیچھے ہوتا ہوا بستر سے اٹھاتا اس کا ہاتھ تھام کر اسے بھی کھڑا کر گیا تھا۔ کھڑے ہوتے ہوئے سیدھے اس کے سینے سے جھٹک رہی تھی۔ دونوں نے مل کر وضو بنایا اور میرم نے شادی کی پہلی صبح اپنے شوہر کی امامت میں نماز ادا کی تھی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنکھوں سے آنسو بہنے کے لیے تھے۔ اللہ کی دی ہر نعمت کا ڈھیروں بار شکر ادا کرتے اس نے اپنے شوہر کی جانب دیکھا تھا جو ابھی تک آنکھیں میچے دعا مانگ رہا تھا۔ میرم تو اس کے چہرے کی ایڈکٹ بنتی جا رہی تھی۔ اگر کوئی اسے کہتا کہ عاصم کا چہرہ دیکھنے ہیں تو وہ باشوق ساری زندگی یہ کام کرتی۔ وہ دعا مانگ کے اس کی جانب متوجہ ہوا جو اسے ہی نہار رہی تھی۔ کیا مانگ رہے تھے اللہ سے؟ وہ اشتیاق سے پوچھے جائے نماز اٹھانے لگی تھی۔ سچ بتاؤں تو وہ اسے اپنی باہوں میں بھرے واپس بستر پہ آیا تھا۔ وہ اس بات میں سارے راتوں سے پاگل کاری تھی۔ نیک اولاد اس کی گال پہ لب رکھتا ہوا دھیرے سے بولا تھا۔ تم میرم نے شرما کے اس کے سینے میں منہ چھپایا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیا چاہتی ہو اب؟ وہ مزید ایک ماہ گزر جانے کے بعد جب عاشر نے ہیر سے بات کرنا بالکل بند کی ہوئی تھی تو وہ بے چین ہوئی تھی اور اس کے آفس میں پہنچ گئی تھی۔ روزانہ آفس آتی تھی، اپنے ذمے کے کام بھی کرتی تھی، عاشر کے چیئر پہ بھی بیٹھتی تھی۔ عاشر کی جگہ پہ بیٹھ کے بھی اپنے سارے کام بخوبی سر انجام دے رہا تھا بنا کسی ایگو کے، یہاں تک کہ سی ای او کی حیثیت سے اسے مکمل اختیارات بھی دے چکا تھا، پر وہ پھر بھی بے چین تھی اور وہ یہ سب پا کے بھی خوش نہ تھی۔ عاشر نے اسے کلام کرنا تک چھوڑ دیا تھا اور آج وہ دل برداشتہ ہوتے اس کے پاس آئی تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، مجھے تمہارا تھوڑا سا وقت چاہیے، وہ جو حق جتانے والے انداز میں بولی تھی۔ اور ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، بیزی ہوں، بعد میں بات کرتا ہوں۔ وہ واپس فائل پہ جھکا تھا اور مجھے ابھی بات کرنی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ سے فائل کھینچ کر ٹیبل پہ پٹک گئی تھی۔ عاشر نے بمشکل خود پہ کنٹرول کیا تھا۔ اور تم اب حد سے بڑھ رہی ہو، وہ اسے گھورتے ہوئے بول گیا تھا۔ اور ابھی بڑی کہا ہوں، لیکن بڑھنے کا پورا حق تو ارادہ ہے۔ وہ اس کی جانب جھک کے اس کی ٹائی کو کھینچ کے آنکھوں میں خماری بھرتے ہوئے لہجے میں بولی تھی اور عاشر نے گھورا اسے دیکھتے ہی اپنی ٹائی اس کے ہاتھ سے چھڑوائی اور نظروں کا رخ بدلا تھا۔ عاشر پلیز مجھے بات۔ ابھی اس کے الفاظ منہ میں تھے کہ عاشر نے ایک دم سے اسے اپنی طرف کھینچا اور اپنی گود میں بٹھا کے بولو کیا بات کرنی ہے۔ اس کی شرٹ کے اندر ہاتھ ڈالتا ہوا اس کی بیلی کو اپنی مٹھی میں بھر گیا تھا۔ ہیر نے آنکھیں بند کرتے ہوئے ایک آہ بھری تھی اور اس کے انداز اور اعتبار وہ دیکھ چکا تھا، لیکن چاہتا تھا کہ وہ خود اس کی طرف کھینچی چلی آئے
اور آج وہ آ ہی گئی تھی۔ مجھے کچھ بتانا ہے تمہیں۔ وہ جیسے ہی آج بہت ہمت جٹا کے سب بول دینا چاہتی تھی۔ بولو، سن رہا ہوں میں۔ اس کی کھردری انگلیوں کا لمس اپنی نرم سی بیلی میں پیوست ہوتا محسوس کرتے وہ گہرے سانس بننے لگی تھی، جیسے شدید طلب جاگ رہی ہو۔ عاشر، مجھے کہنا ہے کہ ایک دم سے وہ اس کی بیلی پہ چٹکی کاٹ گیا تھا تو وہ ہبکی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ عاشر نے کندھے جھکائے جیسے کہہ رہا ہو کہ میں ایسا ہی ہوں۔ عاشر، وہ مجھے کہنا تھا کہ وہ پریگنینسی کی رپورٹ وہ بول نہ پا رہی تھی، اور جانتا ہوں جھوٹی ہے۔ عاشر نے اس کی بات مکمل کی تھی تو وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ مطلب یہ کہ پہلے دن سے جانتا ہوں کہ وہ فیک رپورٹس ہیں، کیونکہ میں اس رات تمہارے نزدیک ضرور ہوا تھا لیکن حدیں نہیں توڑی تھی۔ تم ہوش میں نہیں تھی اور میں ہوش میں تھا، اور اس کا رخ اپنی جانب موڑتا ہوا اسے اچھے سے اپنی گود میں ایڈجسٹ کر کے بٹھاتا ہوا اس کا چہرہ اب دیکھنے لگا۔ وہ بے حد شرمندہ ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے تھے۔ جب تم جانتے تھے تو پھر شادی کیوں کی؟ کچھ پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ عاشر اسے دیکھتے چلا جا رہا تھا۔ تمہاری بات کو سچ کرنے کے لیے، وہ جو اس سے کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہی تھی۔ اس نے کہا بھی تو کیا عاشر؟ کیا نہیں چاہتی تم کہ میں حد سے بڑھ جاؤں؟ وہ اسے گود میں اٹھاتا ہوا آفس سے باہر کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ مجھے نیچے اتارو، سب کیا سوچیں گے؟ وہ روحان سی ہوتی ہوئی بولی تھی۔ سب کو پتا ہے کہ تم میری بیوی ہو۔ وہ ایک پل کو تھما تھا اور پھر جھک کے اس کے لبوں پہ شدت بھرا بوسہ دیا تھا۔ اور اب اپنی بچوں کی ماں بھی بنانا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی بات کہتا ہوا اسے لیے آفس سے باہر نکلتا چلا گیا۔ ہیر کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے یوں سچ بتانے پہ عاشر اس کے ساتھ اس طرح بیہیو کرے گا۔ اسے لگا کہ عاشر اسے اس کے جھوٹ کی سزا دے گا، اور وہ سزا کے لیے خود ہی تیار کر کے آئی تھی، اور وہ سوچ کے آئی تھی کہ اس سے کہے گی کہ وہ اسے ہر طرح کی سزا دیتے لیکن وہ اسے چھوڑے نہ۔ اور ان 2 ماہ میں وہ اپنے انداز سے اس کے دل میں اپنا مقام بنا گیا تھا، اور اسی لیے آج فارم ہاؤس آیا تھا۔ اپنی آج کی ساری میٹنگ کینسل کر کے سب کچھ ایک طرف کر کے وہ ہیر کے سنگ اپنا قیمتی وقت گزارنے آیا تھا۔ عاشر نے سوچ لیا تھا کہ جس دن وہ اپنے جھوٹ کا اعتراف کرے گی اسی دن وہ اسے معاف کر کے اپنا لے گا، اور پھر آج وہ اب اسے اپنانے والا تھا۔ روم میں آتے ہی وہ اسے واپس اپنی باہوں میں بھر کے بستر پہ گرا تھا، اور بنا شرٹ کے ہی بٹن کھولے ہیر کی سانسیں گہری ہونے لگی تھی، ہو رہی تھی جب وہ اس پہ سایہ فگن ہوا تھا۔ تم نے مجھے معاف کر دیا۔ اور اسے خود پہ جھکتے ہوئے دیکھ کر تو وہ منمنائی تھی۔ اگر تمہارے قریب آ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں معاف کر دیا۔ وہ اس کے قریب ہوتا ہوا اس کے لبوں کے کناروں کو چھو کے بولا تھا، ڈو یو لو می؟ اس کا سوال وہ سیدھا اس کے ہونٹوں کے شکنجے میں لیتا ہوا اسے اچھی طرح سے باور کروا گیا تھا کہ وہ اسے کس قدر پیار کرتا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اس پہ چھاتا چلا جا رہا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے اور کمرے میں ان دونوں کی قربت کی بڑھتی ہوئی سانسیں چلتی جا رہی تھی۔ عاشر، وہ اس کی شدت پر لمس اپنی شرح پہ گرتا محسوس کرتی ہوئی تڑپ اٹھی تھی۔ روکنا مت مجھے۔ آج وہ اس رات کیسے خود کو روکا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ کتنا شیطان نے ورگلایا، تمہاری نازکی تک کو چھو چکا تھا، کتنا خود پہ ضبط کیا تھا، یہ صرف میں ہی جانتا ہوں۔ یا میرا اللہ، آج تم نے خود میرے حوالہ کیا ہے۔ آج کوئی حد نہیں، اور سب کچھ حد سے بڑھ کر ہوگا۔ وہ اسے سختی سے باہوں میں بھینچ گیا تھا۔ میرا سانس بند ہو جانا عاشر خان۔ وہ ہمیشہ اسے پورے نام سے ہی پکارا کرتی تھی، اور آج اپنی سانسیں بخشوں گا۔ وہ ایک ہی جھٹکے سے اس کی روح میں سماتا ہوا سارے صبر کے بند توڑ گیا تھا، اور مانی خیز آہوں کے ساتھ ہی وہ دونوں اپنے ہی روم میں رومانوی ماحول بنا رہے تھے۔ صبح ہیر نے کسمسا کے آنکھیں کھولی تو عاشر خان اسے مانی خیزی سے دیکھتا ہوا مسکرا رہا تھا، وہ جو بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ کیا ہے، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ یار، پتہ چلا کہ رات کو شادی شدہ ہو گیا ہوں۔ وہ بھی شادی کے 2 ماہ بعد۔ اس کے گال کو کھینچتا ہوا بولا تھا۔ ہاں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ ذرا سا اوپر ہوئی تھی تو خود کو عاشر خان کی ہوڈی میں ہی دیکھ کے اپنی بکھری ہوئی حالت واپس نیچے ہو گئی تھی۔ تمہارا ہی قصور ہے، اتنا وقت لگا دیا پاس آنے میں۔ ویسے اب 9 ماہ بعد تو ویسے بھی بابا بن جاؤں گا۔ وہ ذرا سا نیچے ہوا تھا۔ بڑا یقین ہے تمہیں خود پر؟ وہ زیر لب مسکرایا تھا۔ ہاں تو ہے تو کیوں رات کو تمہیں یقین نہیں آیا؟ وہ اس کے چہرے پہ جھکا اور بول رہا تھا، اور اس کی بات پہ ہیر نے چہرے پہ کوسوں قزاق کے رنگ بکھرے تھے۔ پیچھے ہٹو، مجھے شاور لینا ہے۔ ایسے شاور لینا ہے؟
ابھی میرا دل کہاں بھرا ہے۔ وہ پھر سے اس پہ حاوی ہوتے ہوئے اسے خود کے قریب کرتا چلا گیا تھا۔ میں بہت ماروں گی عاشر خان، دور رہو۔ اس کے باقی الفاظ منہ میں ہی تب دوڑ گئے تھے جب وہ اس کی ہوڈی کو اتارتا ہوا دور اچھال گیا تھا اور وہ حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھتی رہ گئی تھی، جو بہت مزے سے اور مانی ہنسی سے اسے دیکھتا ہوا بہک رہا تھا۔ نزدیک آؤ میرے، وہ اسے اپنی طرف کھینچتا ہوا وہ کمفرٹ میں گھسی تھی۔ عاشر خان بھی لائٹ صاف کرتا ہوا اس کے کمفرٹ میں گھستا ہوا ایک بار پھر سے اس کی آہیں اور سسکیاں نکلوا گیا تھا۔ وہ اس وقت میٹنگ روم میں تھا جب اچانک وہ دھاڑ سے دروازہ کھولے ہوئے ہاتھ میں فائل تھامے اندر داخل ہوا۔ سب کی نظروں کا محور بنی وہ حال میں ہی ایک دم خاموشی چھا گئی تھی اور اس کی نم آنکھوں کو دیکھتا ہوا وہ تڑپ ہی تو گیا تھا۔ میٹنگ از اوور۔ وہ بنا مزید کوئی بات کیے اس کی جانب بڑھتا ہوا اس کو اپنے حلقے میں لیے اپنے آفس میں بند ہوا تھا، جبکہ پیچھے عاصم نے سرنبی میں جھٹتے سب سنبھالا تھا، جو کل تک ایک دوسرے کی جان کے پیاسے تھے اب ایک دوسرے کے پیچھے جنونی تھے۔ کیا ہوا میرے بیبی کو؟ آنکھوں میں آنسو، وہ اس کی ناک کی ٹیپ کو پہ لب رکھتا ہوا صوفے پر بیٹھتے ہوئے اسے گود میں بٹھاتا ہوا اس کو کس کے سینے میں پیچ گیا تھا۔ عاشر خان، آئی ایم پریگننٹ، وہ سو کرتے ہوئے بولی تھی، جس پہ ایک پل کو عاشر اسے دیکھتے رہ گیا تھا۔ اس کی تو خوشی کی کوئی ٹھکانہ ہی نہ بچا تھا۔ اتنی خوشی کی بات تم یوں روتے ہوئے بتا رہی ہو؟ وہ اس کے لبوں پہ چھوٹی سی جسارت کر گیا تھا تو ہیر نے اس کے کندھے پہ مکہ مارا تھا۔ رپورٹ تو دیکھ لو پاگل، وہ اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے بولی تھی۔ تو عاشر خان نے رپورٹ اٹھا کے پڑھی تھی تو ایک پل کو اس کے بھی 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ جڑواں نہیں، اس کے 3 بچے ہو رہے ہیں، مطلب ایک ساتھ 3 بچے۔ عاشر نے تھوک نگلتے ہوئے اس سے دیکھا تھا۔ یار پٹھان ہوں، یہ تو عام سی بات ہے۔ وہ آنکھ ونک کرتا ہوئے اسے واپس خود سے لگا گیا تھا تو اس کے سینے پہ مکے مار کے روتے ہوئے وہ ہنسی تھی۔ آئی ایم لکی، سب کچھ حد سے بڑھ کے ملا مجھے، بیوی کا پیار بھی اور بچے بھی، ہاں ہاں ہاں۔ وہ زوردار قہقہ لگاتے ہوئے ہنسا تھا کہ ہیر نے اس کے ہونٹوں پہ زور سا کاٹا تھا اور اب عاشر خان نے بدلہ لینا تھا اور ایک پٹھان کا بدلہ پھر پٹھان ہی کا تھا۔ سب کو کمنٹس کریں اور ناول کا پہلا پارٹ اور دوسرا پارٹ کیسا لگا اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ نیکسٹ ناول تک کے لیے اللہ حافظ۔